मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती हो। आज हम फिर हाजिर हैं प्रोग्राम यीशु संग सवेरा में, और खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमें फिर ये मौका बख्शा। ये इतनी ख़ास और गहरी बात है कि जब हमें खुदावंद मौका दे। जैसे कि आज के हालात हैं, आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया बंद होके बैठ गई है। कोई ना तो राब्ता कर सकता है, ना किसी से मिल सकता है। सब रिकॉर्डिंग, सब जितने भी हमारे दावे थे, सब धरे के धरे रह गए हैं। अब वो वक्त है कि हम खुदावंद के इस वक्त को पहचाने कि खुदावंद हमें मौका देता है कि हम खुदावंद के कलाम को सुने, उनके खादमों के साथ मिलें, बातें करें और खुदावंद के कलाम से बरकत पाएं। शायद यही मौका है कि हमें ये जानने की जो ज़रूरत महसूस हुई है, खुदावंद ने हमें जो झंझोड़ा है एक तरह से कि जागो, मैं हूँ और मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पास्टर सरफराज रहमत के साथ मिलकर एक ख़ास टॉपिक को लेकर चल रहे थे, और वो टॉपिक था खुदा के घराने के लोग। मुझे यकीन है और हमारी जो व्यूवरशिप है उससे भी अंदाज़ा होता है, आप लोगों के मैसेजेस भी मिले कि हम सब ने इस कलाम के हवाले से जो होता रहा बहुत बरकत पाई है। अब हम एक नए टॉपिक को शुरू करना चाहते हैं, जो कि पहला पतरस और उसकी 2 बाब और उसकी 9 और 10 आयत को हम मरकज़ बनाकर चलेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम एक बरगज़ीदा कौम हैं और किस तरह से खुदावंद की मोहब्बत के वसीले से हम शाही काहिनों का फ़िरका कहलाते हैं। जब इस टॉपिक पर मेरी पास साहब से बात हो रही थी तो मुझे एक गीत याद आ रहा था। इससे पहले कि मैं उस गीत की तरफ चलूं, मैं चाहूँगी कि हम पहले पास साहब को वेलकम करते हैं। जी पास साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गॉड ब्लेस यू। वेलकम एक बार फिर इस सेट पर आने के लिए, और बहुत शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि उसने ये मौका बख्शा है। थैंक यू जीसस। यस। हाँ जी, बहुत अच्छा टॉपिक है पास साहब। मैंने ना एक गीत रिकॉर्ड किया था 2010 में, और ये 2020 चल रहा है, पूरे 10 साल 10 पहले। साल हो। और उसे हमारे बहुत अच्छे शायर हैं गुलजार साहब, उन्होंने लिखा था। वो था जो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। खुद फरेबी छट दिओ लोको, क्यों यसू नू सतांदे हो, पैरोकार मसीह दे हो के केड़े पासे जांदे हो, खुद फरेबी छट दिओ लोको। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਹੇ ਨਾ ਦਾ ਫਿਰਕਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਸੀ कि ਅਸੀਂ कौन हाँ। लेकिन इससे पहले कि हम इस पे बात करें और खुदावंद का रूह मांगते हैं और चाहते हैं कि हम खुदावंद के रूह से भर कर इस कलाम को पेश करें, तो मैं चाहूँगी हम पहले दुआ करें। यस। तो आप प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इन खूबसूरत लम्हात के लिए, BTL के लिए, जो आपने हमें ये फजल दिया कि हम बाहम मिलकर तेरे कलाम की खूबसूरत बातों को सीख सकें। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने अपना रूह हमें दिया है ताकि उसके वसीला से आप हमें सिखा सकें। हम अपने आप को तेरे पाक रूह के ताबे करते और तेरे कलाम की अमीक बातें जो इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर हैं, वो तेरे रूह कुद्दस के वसीला आप हम पर ज़ाहिर करते हैं, उनका मुकाशफा हमें देते हैं ताकि हम बहुतों के लिए बरकत का बायस बने। हम इस अफरा तफरी के दौर में, इस बेचैनी के दौर में, घबराहट के दौर में, हम तेरे कलाम की तसल्ली लेकर और तेरे कलाम की तशफ़ी लेकर तेरे लोगों के पास आते हैं। खुदा बाप, यीशु के नाम से और तेरे पाक रूह के वसीला
آج وہ کلام ملے جو دلوں پر یسوع مسیح کے نام سے بادشاہی کرے، راج کرے، کیونکہ تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا اپنا کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو رہائی بخشتا ہے۔ آج تیرے کلام کے وسیلہ سے رہائی ملے اور آزادی ملے، اور ہمیں مکمل طور پر تیرے کلام کے نیچے زندگی بسر کرنے کا بڑا فضل اور توفیق ملے۔ تیرا شکر ہو کہ آپ نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے، اور اسی اعزاز اور وقار کے ساتھ جینے کا ہمیں زمین پر فضل دیا ہے خدا، کہ تیرے بیٹے بیٹیاں ہونے کے ناطے ہم تیرا جلال ظاہر کریں۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ ابا صاحب۔ جب میں حوالہ پڑھ رہی تھی تو بہت ساری باتیں میرے دماغ میں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم وہ ساری باتوں کے بھیدوں کو کھولیں، میں حوالہ پڑھ دوں میرے خیال میں۔ جی ہاں جی 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 ضرور۔ ہاں جی، یہ پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ کلام میں یوں مرقوم ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ آمین خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ برگزیدہ نسل کیا ہوتی ہے؟ جنہوں نے ابھی سننا شروع کیا ہے، جو اس ایمان میں نئے ہیں، ہم ان کے لیے چھوٹی سی تشریح ان باتوں کی بھی کریں گے، کیونکہ خداوند کا شکر ہے کہ بی ٹی ایل پہ اب صرف پاکستان سے نہیں بلکہ انڈیا سے، بہت سکھ فیملیز سے لوگ آ رہے ہیں، ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو پہاڑوں پر بسے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمیں فون کر کے تو بتا رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ وہ ٹھیک سے ہندی بھی نہیں جانتے، تو اس لیے ہمیں ظاہر ہے کہ یہ بڑے ثقیل سے اردو کے لفظ ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں ان کی تشریح کی بھی ضرورت ہے جی کہ برگزیدہ نسل سے کیا مراد ہے، پھر شاہی کاہنوں سے کیا مراد ہے۔ مقدس قوم تو خیر سمجھ میں آتا ہے کہ پاک قوم آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن ان باتوں کو بھی تھوڑا سا ہم کھولیں گے۔ اوکے، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس خاص ٹاپک کے لیے جو خداوند نے دیا، جی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تاریکی کے دور میں جس میں سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، اور جس کا ڈر اور خوف دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے، یہ کسی ایک شہر، ملک یا قبیلے پر نہیں، بلکہ یہ آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا اس کے قبضے میں ہے، اور گھبراہٹ کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، اکانومیز تباہ ہو رہی ہیں، دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں جو ہے وہ تھر تھر آ گئی ہیں، پریشان ہو گئی ہیں۔ ایسا ہی تو اس برے وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بائبل کی ورسز جو ہے یہ کئی دفعہ پڑھی یا کئی دفعہ خداوند نے ان پر کلام بھی کروایا، لیکن اس دفعہ جب میں نے خداوند کے اس کلام کو پڑھا تو خداوند نے میرا ذہن کھولا، اور مجھے اس پر بہت سارا کچھ خدا کا کلام خدا نے دینا شروع کیا، اور میں پچھلے تقریباً 1 مہینے سے اس کے اوپر سوچ بچار کر رہا ہوں، اس کے اوپر بات چیت کر رہا ہوں، اور چند ایک پروگرام میں نے فیس بک پہ بھی کیے ہیں، اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خداوند کا جو پاک کلام ہے نا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے ہم فروتنی کے ساتھ رہیں تو خدا وقت پر ہمیں سربلند کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ خداوند کے اپنے وقت ہیں، بالکل، انسان اپنے اپنے وقت کے مطابق ہر ایک کام کرتا ہے، لیکن خداوند کا اپنا ایک وقت ہے۔ خداوند کب کس وقت ہمارے ذہن کو کھولے، خداوند کس وقت ہمیں وہ کلام کی سمجھ دے، اپنا مکاشفہ میں دے، تاکہ ہم خداوند کی جو ہے وہ اس برکت کو دنیا کے لیے مکاشفے کے طور پر کھلے ہوئے کلام کی طرح پیش کرنے والے ہو سکیں۔ خداوند نے مجھے یہ ٹاپک دیا کہ برگزیدہ نسل اور مقدس قوم، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں۔ تو برگزیدہ نسل کے اوپر ہم بات کریں گے، تو اس کا جو لفظی مطلب ہے، چنا ہوا، منتخب کیا ہوا، الگ کیا ہوا، فیوریبل، جس کو خدا کی فیور حاصل ہو۔ پھر
اپوائنٹڈ ہے، جس کو خدا منتخب کر کے اپوائنٹ کرتا ہے کسی کام کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ خدا کے کھیت میں کام کرنے کے لیے، خدا کے ساتھ کام کرنے کے لیے پوری دنیا میں سے، اس وقت میں ایک دن دیکھ رہا تھا نیٹ کے اوپر کہ 7.8 بلین لوگ ہیں اس دنیا میں اس وقت رہتے. اور اس میں سے اگر خدا، میں اپنی بات کروں، مجھے چنتا ہے کہ میں خداوند مجھے اس 7.8 بلین میں سے خداوند مجھے الگ کرتا ہے، پھر مجھے مقرر کرتا ہے، پھر مجھے وہ کہتا ہے کہ اب میں نے تجھے اس بات کے لیے مقرر کیا کہ تو اس سے بہت سا پھل لائے. تو یہ یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے ہمیں مقرر کیا، اس نے ہمیں چنا، اس نے ہمیں مقرر کیا تاکہ ہم بہت سا پھل لائیں. تو یہاں پر جو لفظ ایک لایا ہے کہ خدا کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے ہمیں خدا نے چنا ہے. تو خدا کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے خدا ہمیں منتخب کرتا ہے، دنیا سے الگ کرتا ہے تاکہ ہم خدا کو ریپرزینٹ کریں. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. خداوند نے دنیا سے ہمیں چن کر الگ کر لیا، خدا نے ہمیں منتخب کر لیا، خدا نے ہمیں اپنا نام دیا، خدا نے اپنی حیثیت ہمیں دی، خدا نے اپنا مقام ہمیں دیا تاکہ ہم خدا کے سے کام زمین پر کر کے اور خدا کو جو ہے اس دنیا میں ظاہر کریں کہ خدا کیسا ہے، اس کی محبت کیسی ہے، اس کا پیار کیسا ہے، خدا کتنا رحیم ہے، خدا کتنا مہربان ہے، خدا کتنا فضل کرنے والا ہے. اور یہاں پہ 10ویں آیت میں آپ نے پڑھا ہے اب تک ہم پر رحمت نہ ہوئی تھی لیکن اب رحمت ہوئی ہے. تو کیا رحمت ہو گئی ہے؟ پہلے ہم ریجیکٹڈ لوگ تھے، پہلے ہم رد کیے ہوئے لوگ تھے، گناہ اور موت کی حالت میں تھے، لیکن خدا نے ہمیں اپنی عجیب روشنی میں تاریکی سے نکال کر کس میں داخل کر لیا ہے؟ اپنی عجیب روشنی میں. یہ وہ روشنی ہے جو اس دنیا کی روشنی کا نعم البدل ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ عجیب روشنی ہے. خدا اپنے جلال میں ہمیں بلاتا ہے تاکہ ہم خدا کی خوبیاں یسوع مسیح کے وسیلہ ظاہر کر سکیں. جب یہ ہم پڑھتے ہیں کہ برگزیدہ نسل، تو میں سمجھتا ہوں کہ کلیسیا کے لیے، کلیسیا ایکچولی یسوع مسیح کا بدن ہے. ٹھیک ہے؟ اور ہم سب یسوع مسیح میں بہن بھائی ہیں، کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اور ہم اس لیے زمین پر رکھے گئے ہیں تاکہ ہم خدا کی خوبیاں ظاہر کر سکیں، خدا کے کام یا خدا کے منصوبے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہاں جی، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. پطرس کا جو خط لکھا گیا اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہاں جی، ٹھیک ہے نا؟ ضرور. پطرس کے خط کا پس منظر یہ ہے کہ یہ خط مسیحوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا گیا. کن کو؟ مسیحوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا گیا. یعنی وہ جو چنے گئے تھے، الگ کیے گئے لوگ تھے، الگ کیے گئے لوگ، پاک لوگ، برگزیدہ لوگ، ان کے لیے یہ خط لکھا گیا. یہ برگزیدہ مسیحی لوگ ایشیا کوچک کے سارے شمالی حصہ میں بکھرے ہوئے تھے. اور یہ خط لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ان برگزیدہ مسیحی قوم کی ہمت کو باندھا جائے کہ ڈرنا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنا، پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے. خداوند اپنے قوی ہاتھ کے وسیلہ سے آپ کو اس مشکل میں، دکھ میں، پریشانی میں، اور یہ جو دنیا میں رہتے ہوئے ہم گزارتے ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے اور خدا آپ کو اس میں سے نکالے گا. خدا دراصل جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے اور ہمیں مقرر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹیریٹری ہے اس کا دعویٰ ابلیس کرتا ہے. اور ابلیس کیا دعویٰ کرتا ہے؟ کہ یہ دنیا میری ہے نا؟ بالکل. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ اس نے اس دنیا میں کفارہ دے کے ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا نے کیا کر لیا؟ چن کے الگ کر لیا، اور پھر ہمیں اسی دنیا میں امبیسڈر بنا کے مقرر بھی کر دیا. کیا بات ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں، اس کے نام کے وسیلہ سے ہم ابلیس کے سر کو کچلیں، اور اس کے نام کے وسیلہ سے ہم ان لوگوں کو جو ابلیس کی قید میں ان کو نکال کر وہاں سے لا سکے. دس از دا ریزن. کیا بات. ناظرین، آپ نے تھوڑی سی تفصیل اس کی سنی ہے، کہیں مت جائیے گا، ہم ملتے ہیں بریک کے بعد.
नाज़रीन, वेलकम बैक। जी पास साहब। जी, मैं ये बता रहा था कि किस तरह खुदा ने हमें यीशु मसीह के वसीला से इस दुनिया से अलग करके मुकर्रर किया है ताकि हम उसके बेटे यीशु मसीह के लिए दुनिया को या उन दुखी लोगों को मुसीबत से निकाल सकें, दुख से निकाल सकें, मौत से निकाल सकें, गुनाह से निकाल सकें। और खुदा ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर या खुदा ने अपना एम्बेसडर बनाकर, अपना एलची बनाकर इस दुनिया में हमें रखा है ताकि हम खुदा के लिए फलदार ज़िंदगी बसर करने वाले हो सकें। और इस आयत में कोई बंदिश नहीं है कि आप हो और ये नहीं है, वो नहीं है, सबके लिए है। यही तो एक्चुअली इसमें बात करनी है, यही समझ में आनी चाहिए बात। इसमें बात करनी है कि कुछ लोग समझते हैं कि शायद जो खादम हैं या जो मुबशर हैं या जो एल्डर हैं, डीकन हैं या जो ओहदेदार हैं वही मुकद्दस लोग हैं, वही चुने हुए लोग हैं, वही जो है वो शाही कानों का फ़िरका या खुदा के घराने के लोग हैं, काहिन उन्हीं को कहते हैं। तो दरअसल बात ये नहीं है, बात ये है कि जितने भी मसीह यीशु में बुलाए गए हैं, नंबर 1, जितने मसीह यीशु में बुलाए गए हैं वो सब के सब बरगजीदा हैं, चुने हुए लोग हैं, वो पाक किए हुए लोग हैं। ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला हमें धोया गया, हमें पाक किया गया है। अब दरअसल हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा अपने आप को जो है वो गुनाहगार गर्दानते रहते हैं कि जी हम तो गुनाहगार हैं, देखिए जी हम तो गुनाहगार हैं। कलीसिया में आप किसी को खड़ा करके पूछ लें कि क्या आप रास्तबाज हैं, कोई दिलेरी करके ये नहीं कहता कि मैं रास्तबाज हूं, वो ये कहता है कि नहीं मैं गुनाहगार हूं। लेकिन रास्तबाज कहने से वो डरता है। क्यों डरता है रास्तबाज कहने से? वो अपने जिस्म को और अपने जिस्म के कामों को या अपने आप को गौर करके देखता है कि नहीं मैंने तो फलां भी काम किया, मैंने फलां भी काम किया, फलां भी काम किया है। हम अपने कामों के ऊपर अपनी रास्तबाजी को बेस करके समझ रहे होते हैं, जबकि बाइबल मुकद्दस न्यू टेस्टामेंट जो है वो हमारे कामों पर बेस करके मैं रास्तबाज ठहरने के लिए नहीं कहता, बल्कि वो यीशु मसीह के सलीब पर किए हुए काम के वसीला से हमें रास्तबाज अपने बेटे के बर्रे के लहू से धोकर रास्तबाज करता है। और ये है एक्चुअली इसका मुकाशवा जो खुदा में बरगजीदा कहता है, खुदा में मुकद्दस कौम कहता है। उसके पीछे बेस ये है कि हम तो तारीकी में थे, हम तो मौत में थे, हमारी तो कोई हालत नहीं थी, लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह उन तारीकी में बैठे वो लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया कि अब तुम तारीकी में नहीं रहोगे, क्योंकि खुदा ने तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर दिया है कि वो तुम्हारे लिए जिस्म में एक ऐसा बर्रा कुर्बान करेगा जिसके वसीला से हम तारीकी से निकल कर ज़िंदगी में दाखिल होंगे और फिर जलाल खुदावंद को देंगे। बिल्कुल। और पौलुस रसूल कहता है ना कि ये हम लोगों से तो मुमकिन था ही नहीं, ये उसका फजल है। हाँ जी, ये फजल है, ये फजल से हुआ है। फिर जो हमारे काम है जिस्म के वो तो जाहिर है, ये भी बाइबल में लिखा है कि वो क्या है, वो आप तफसील जानते हैं सारे कामों की, लेकिन ये उसका फजल, उसका रहम और उस खून की वजह से हम पाक और पवित्र और ईमानदार और रास्तबाज। हाँ जी, तो जब भी कभी आप अपने आप को पाक कहेंगे, जब भी कभी आपको ये कहना पड़े कि मैं रास्तबाज हूँ, तो ये नहीं आप अपनी रास्तबाजी कायम करना चाहते हैं। या जिस तरह आप वो दुआ करने वालों के बारे में आप देखते हैं कि वो तो अपनी रास्तबाजी की बात करता है कि मैं दिन में रोज़े भी रखता हूँ, दया भी देता हूँ, ये भी करता हूँ। दरअसल वो अपनी रास्तबाजी की बात करता है। और जहाँ भी आप अपने ऊपर शेखी करेंगे, अपनी बातचीत करेंगे कि यस खुदावंद मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, उस वक़्त जो है खुदा आपसे वो चीज़ की तवक्का नहीं करता कि आप वो कर बैठेंगे। क्योंकि जब तक 10 हुक्म आपके ऊपर रहते हैं या जब तक शरीयत आपके ऊपर लागू रहती है, आपसे कोई ना कोई मिस्टेक होती है। और वो मिस्टेक होने के नाते, शरीयत होने के नाते आपके ऊपर वो जो उसका कानून है वो लागू हो जाता है। इस वजह से आप कभी कह ही नहीं सकते कि मैं रास्तबाज हूँ, क्योंकि शरीयत तो एक कानून है, कानून तोड़ा तो सजा आपको मिलेगी। लेकिन जब फजल के तहत आ गए तो ये तो यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में लिखा हुआ है कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत हम तक पहुंची। तो शरीयत दी गई थी, लेकिन फजल और सच्चाई जो है वो खुदा खुद लेकर जमीन पर आया है। देख ठीक है, आप देखिए कि मूसा को शरीयत दी गई कि वो जाकर लोगों को दे दे, लेकिन खुदा ने डायरेक्ट नहीं दी, मूसा को दी। लेकिन जब फजल हुआ है तो यीशु मसीह फजल और सच्चाई लेकर खुद जमीन पर उतर आया जिस्म में, खुदा ने जिस्म इख्तियार कर लिया। इससे बड़ा मैं समझता हूं हमारे लिए कोई एजाज की बात नहीं है
کہ خدا قانون تو کسی کے تھرو دے رہا ہے، لیکن جب وہ اپنی محبت اور پیار لے کر آیا ہے تو وہ خود بیٹا زمین پر آ گیا، اور اس نے آ کر اپنا پیار، اپنی محبت دنیا کو دی ہے، کہ اس نے کہا کہ جو کوئی بیٹے کو قبول کرے گا وہ زندگی پائے گا۔ اور یہی سبب ہے کہ ہم زندگی پاتے ہیں، یہی سبب ہے ہم راست باز ہوتے ہیں، یہی سبب ہے ہم پاک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خدا نے ہم پر فضل کر دیا ہے۔ خدا کے رحم کے سبب سے، پہلے رحمت نہ ہوئی تھی، اب اب رحمت ہو رحمت گئی ہوئی ہے، ہے، کیونکہ پہلے تو ملا تھا ہے نا؟ قانون، ہاں جی، اب ملی ہے معافی۔ ہاللیلویہ۔ تو قانون ملنا کہ یہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا وہ ایک الگ بات ہے، اب معافی مل چکی ہے، اب خلاصی ہو چکی ہے۔ تو باجی پھر جب خلاصی ہو چکی ہے تو پھر کہنا چاہیے نا ہمیں ہاں بالکل کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ مجھے معافی مل گئی، ہے نا؟ تو جب آپ یہ کہیں گے، اس کے سبب سے آپ کے اندر کا جو ایمان ہے نا وہ ورک کرنا شروع ہو جائے گا۔ میرے ذہن میں ایک بہت خاص بات میں سمجھتی ہوں کہ خداوند نے مجھے دی ہے، کہ دیکھیں یہ تبھی ہم کہہ سکتے ہیں جب ہم کوئی رشتہ جوڑ کے رکھے ہوئے ہوں خداوند سے، بالکل، جب ہم صرف نام کے مسیحی ہیں اور کلام سے ہماری کوئی واقفیت ہی نہیں، خدا کے کلام کو ہم نہ سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ اس کی پیاس اور بھوک ہے، تو پھر ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اور پھر ہم کہہ بھی نہیں پائیں گے۔ صرف چرچ چلے جانا ایک الگ بات ہے، لیکن چرچ میں جا کے یا کسی طرح سے بھی جب آپ اپنی کوٹھڑی بند کر کے دعا بھی کریں تو خدا ان کو جب محسوس کریں، جب اس کے ساتھ ایک ریلیشن بنائیں گے نا، بالکل، تو پھر سمجھ میں آتی ہیں یہ پھر یہ باتیں، باتیں خود ہی کھل کے سمجھ میں کھل آ کے جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اس میں پڑھائی کا بھی کوئی اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے۔ میں نے نہیں۔ پنجاب میں خدمت کی ہے، میں نے سادہ لوگوں کو اپنی چارپائی پہ بیٹھ کے، اپنی زمین پر بیٹھ کے دعا کرتے دیکھا ہے، اور آپ یقین مانیں کہ جب وہ دعا کرتے ہیں، اب سو سرپرائز کہ اتنی سمپل، اتنی سادہ طریقے سے وہ خدا سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بالکل جیسے ایک عام آدمی آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سادہ سی کی ہوئی دعا جو ہے وہ خدا کے تک پہنچ جاتی ہے، اور خدا اس کی خوشبو لیتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کتنے صاف طریقے سے لکھا ہے نا کہ اس کی تعریف بیان کرو، اس سے بات کرو، ہم یہی نہیں کرتے، تو اس لیے پھر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جی، تو وہ سادگی جو ان کے اندر نظر آتی ہے وہ دراصل وہی سادگی ہے جو خداوند نے کہا کہ اگر کوئی بچے کی مانند جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کو قبول کرے تو خدا اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو وہ جو آپ کے اندر ایک بچہ ایک آپ کے اندر ہوتا ہے نا، اس کے اندر سے خدا آپ کو جو ہے وہ توفیق بخشتا ہے کہ آپ خدا تک رسائی کریں، کیونکہ بچے کا ایک ایسا پیارا دل ہوتا ہے، بے عیب دل ہوتا ہے، اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر گرج نہیں رکھتا، وہ اپنے اندر کسی کے لیے کوئی بغض نہیں رکھتا، کوئی کینہ نہیں رکھتا، کوئی لڑائی نہیں رکھتا۔ آپ بچے کو دیکھیں، کبھی بھی وہ جھگڑا کرتا ہے، وہ کچھ بھی کرتا ہے، وہ فوراً بھول جاتا ہے، پھر آپس میں اکٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں، اکٹھے بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی سادگی، یہی ایکچولی جو ہے خدا ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک ایسا سافٹ ہمارے اندر دل ہو، گوشتن دل جسے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، پتھر کا دل نہیں، گوشتن دل۔ اور اخیر زمانہ میں تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے کہ لوگ ڈیٹ ہو جائیں گے، گھمنڈی ہو جائیں گے، اور محبت سے خالی ہو جائیں گے، ان کے دل پتھر ہو جائیں گے، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو رفاقت ہے خدا کے ساتھ، ہمارا جو ریلیشن ہے خدا کے ساتھ، وہ دراصل اس طریقے سے استوار نہیں ہوتا، اور پھر ہم خدا کے اس پلان میں جو خدا ہماری زندگی میں رکھتا ہے، ہم اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، ہاں جی، پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو یہ سبب ہے ساری کہ زندگی ایسے گزر جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے ہم خداوند سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر خداوند میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کا محاصرہ کرتے رہیں اور خداوند کے حضوری میں لا کر اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں، جیسے دعائے ربانی میں آپ کہتے ہیں خداوند تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، اس کی بادشاہی کو اپنے اوپر لاگو ہونے دیں، الاؤ کریں خداوند کو کہ وہ آپ کے اوپر بادشاہی کرے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس طرح الاؤ کرتے ہیں تو پھر خدا بڑی خوشی سے اپنی جو ہے وہ باتیں آپ تک پہنچاتا ہے، اور خدا کے وسیلہ سے ہم اس کی باتوں کو کرنے کے لائق بھی ہو جاتے ہیں کہ اس کو پورا کریں۔ اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح اسی لیے آیا تھا نا، تاکہ باپ کی مرضی کو پورا کرے۔ ہاں جی، اور میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہم نے کلام میں پڑھا کہ ایمبیسیڈر تو سب ہیں، ایلچی سب ہیں، لیکن جب ایلچی کے پاس کچھ ہوگا نہیں تو وہ کیا دے گا؟ تو اسی لیے تو بیٹھنا پڑتا ہے نا خدا کی حضوری میں۔ اب جیسے میں یہ ٹاپک آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، تو اس ٹاپک کے پیچھے میری دعا ہے، اس ٹاپک کے پیچھے میرا خدا کے ساتھ رشتہ ہے، اس ٹاپک کے پیچھے
خدا کے ساتھ بیٹھ کر میں نے خدا سے مانگا ہے، خدا سے فضل مانگا ہے، خدا مجھے کلام کرنے کا فضل دے، خدا مجھے یہ ان باتوں کی سمجھ دے. تو خدا نے جب مجھے یہ کلام دیا، مجھے یہ ساری چیزیں مجھے وہ دیتا رہا، تو پھر ایک وقت آیا کہ میں ان کو ڈیلیور کرنا شروع ہو گیا. تو یہ بھی ایک برکت ہے کہ جو خدا آپ کو دے آپ آگے ڈیلیور کریں اس کو. اور نعمتیں طرح طرح کی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پاسٹر صاحب کی طرح کلام سنا رہے ہوں تو تبھی آپ ایلچی ہیں. نہیں، خداوند کے کلام کی جو باتیں ہیں اگر وہ عملاً بھی آپ کسی کے سامنے کر رہے ہیں تو آپ ایلچی ہیں. کیونکہ آپ غیر قوموں میں جا کے کام کرتے ہیں اور آپ کا کردار، آپ کی حرکات جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کا، اگر آپ خدا کے ایلچی ہیں تو وہ ایمبیسیڈر کی طرح آپ کام آ رہے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. اور جب تک ہم خداوند کے کلام کو کھولیں گے نہیں، خداوند کے کلام کو پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں کہ وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ ایک ٹچ سے ہم آگے چلے جائیں گے کسی اور پہ اور اس کو چھوڑ دیں گے تو بھی ہم نہیں سیکھ سکتے. یہ خداوند کی بڑی بلیسنگ ہے کہ ہمیں موقع ملتا ہے اور میڈیا کام آ رہا ہے اور ہم اس طرح سے بھی کلام کو سیکھ سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے بولا کہ سادہ سے لوگ تھے لیکن وہ بیٹھ کے خدا سے رفاقت کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. صرف آپ کے پاس وہ دل ہونا چاہیے جو کلام کا بھوکا ہو، پیاسا ہو. آپ نے پروگرام دیکھا، ہمیں بہت اچھا لگا. آئیے شکریہ ادا کرتے ہیں خدا کے خادم کا جو بہت لمبا سفر کر کے ہم تک پہنچے تاکہ یہ کلام آپ تک پہنچے. پاسٹر بہت بہت شکریہ. نیکسٹ پروگرام میں ہم ضرور مزید بات چیت کریں گے اور لوگوں کا فیڈ بیک بھی آئے گا تو ہمیں اور اچھا لگے گا اور پتہ چلے گا کہ ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں خدا کے کلام کو پہنچانے تک، دلوں تک پہنچانے تک. آمین آمین. جی بہت شکریہ جی. اپنا بہت خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں BTL TV. خدا حافظ. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.